बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पंजाब का बजट भी मंजूर हो गया और हुकूमत दावेदार है कि ये बड़ा अवामी बजट है। कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात हुकूमत को देने पड़ेंगे। ज़राअत के लिए हुकूमत क्या करना चाहती है, महंगाई को हुकूमत कैसे रोकेगी, गरीब आदमी की ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, अगर सूबे के अंदर सरमायाकारी बेहतर करनी है तो उसके लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, फिर जो अफसरशाही है जो इस वक्त मुँह ज़ोर हो चुकी है उसको हुकूमत किस तरीके से रोकेगी। लेकिन नज़र ये आता है कि अफसरशाही इस हद तक राज कर रही है कि हुकूमत उनको रोकने का कोई बंदोबस्त भी नहीं कर पा रही। हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट दिखा दी जाती है। कुछ फैसले हुकूमत ने अच्छे भी किए जिसके नतीजे में तजावुज़ात का खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में शाहराहों को बेहतर किया गया, लेकिन इसके साथ साथ ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। वो कहती है जी कि हुकूमत ने जो औकात कार तय किए हैं ये कारोबार को तबाह करने के मुतरादिफ हैं। मुआवजा किया जाता है यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, वहाँ के हालात, वहाँ का मौसम मुख्तलिफ है। अगर पाकिस्तान में जंग की वजह से औकात कार तब्दील करने पड़े थे तो उसके बाद जंग तो ख़त्म हो चुकी है, फिर ये नए औकात क्यों नाफज किए जा रहे हैं। और जब औकात तब्दील किए जाते हैं तो नीचे अफसरशाही और इंतज़ामिया के अफसरान हर आदमी को तंग करते हैं। रेस्टोरेंट्स के ऊपर अगर जाएं तो आपको वहाँ सरकारी एहलकार लोगों को तंग करते हुए नजर आएंगे। और फिर एदाद शुमार अगर आपके सामने रखे जाएं कि इस नए औकात कार की वजह से ताजर बरादरी को कितना नुकसान पहुँचा है, आप हैरान रह जाएंगे। फुट मैट्रिक्स एक रिसर्च कंपनी है जिसकी तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टोर्स के ऊपर जिन्होंने अपना एक पूरा साइंटिफिक जो है मेथोडोलॉजी इख्तियार करते हुए उनके ऊपर डाटा कलेक्शन के जो है वो सिस्टम लगाए हुए हैं, जिसके नतीजे में आपको पता चलता है कि कितने लोग जो है ख़रीदारी के लिए आए हैं। एक छोटा सा हल्का सा जायज़ा मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसके मुताबिक जब 8 PM तक की पाबंदी लगाई गई कि 8 बजे दुकानें आपको बंद करनी पड़ेंगी, तो इस्लामाबाद में 25.40% कमी हुई लोगों का आना। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में 26.3% की कमी हुई, फैसलाबाद में 31.3% की कमी हुई, पेशावर में 9.48% की कमी हुई, इसी तरीके से कराची में 18.22% और कोयटा में 15.7%। फिर जब 9 बजे ईद के बाद किया गया टाइमिंग ईद के मौके पे तो इस्लामाबाद -16%, उसके साथ फैसलाबाद 17%, पेशावर 20% और कोयटा में 13% की कमी हुई। और पार्शली जब रजिस्ट्रेशन लगाई गई तो उसके बाद ये हुआ इस्लामाबाद में 16%, लाहौर में 17%, रावलपिंडी में 17% और पेशावर में 11%, कराची में 18% और कोयटा में 21% फुटफॉल में कमी आई। गोया हुकूमत ने कोई जायज़ा ही नहीं लिया कि जनाब आप अगर ये वक्त औकात कार तय कर रहे हैं इसके नतीजे में कितना नुकसान होगा। इसी पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर और जायज़ा लेंगे कि रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो टाइमिंग की पाबंदी लगाई गई है पेट्रोलियम मसनूआत को बचाने के लिए। आप किसी भी रेस्टोरेंट के सामने चले जाएं, आपको लोग खाना लेके गाड़ी में बैठे हुए खाते हुए नजर आएंगे। गाड़ियों की लाइन लगी होगी रेस्टोरेंट के बाहर, गोया फ्यूल उतना ही खर्च हो रहा है लेकिन आपने अंदर बैठने की पाबंदी लगा दी है। ना कोई अंदर जाके बैठ सकता है, गाड़ियों में आकर बैठ कर खाए, फ्यूल उतना ही खर्च करे जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको हासिल क्या हुआ सिवाय इसके कि आपने उन लोगों को बेरोजगार कर दिया जो रात गए तक रेस्टोरेंट्स के ऊपर काम करते थे। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं आमिर कुरैशी साहब। आमिर कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं राना तारिक साहब जो पैटर्न चीफ हैं चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, जबकि सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब ज़ीशान रफ़ीक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे ताकि हम उनसे पूछ सकें कि हुकूमत ने बजट में जो वादे किए, फिर जो ये ताजर बरादरी के लिए इक़दाम हैं, ये दोनों किस तरीके से मुसावियाना तौर पर मिलकर चल सकेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ राना साहब मैं आपसे करता हूँ। ये बहुत बड़ा जो है फुटफॉल की कमी है, आपकी कितनी हद तक जो है आपकी दुकानों के सेल्स मुतासर हुई, कारोबार मुतासर हुआ, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जनाब दुनिया भर में जल्दी दुकानें बंद होती हैं, हम रात गए तक खोलना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा लॉजिकल सवाल है आपका, दोनों इसके पहलुओं पर मैं बात करूँगा। हमारा जो टाइम रिस्ट्रिक्शंस का जो पहला फेज़ था उस वक्त हमारा रेवेन्यू लॉस तकरीबन 43% था। अच्छा, उसमें फुटफॉल का नेगेटिव 23% था, लेकिन रेवेन्यू 43 इसलिए था कि उन दिनों पेट्रोलियम प्राइसेस और दूसरी प्राइसेस इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ी तो दोनों चीज़ों ने मिलकर इम्पैक्ट डाला। अच्छा, हमारे बिजनेस मॉडल में 90% ऑफ द रेवेन्यू जब आता है तो उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में जाती है। दूसरी चीज़ ये कि हम साल पहले की प्लानिंग कर रहे होते हैं, हमने इन्वेंट्री साल पहले बाई की होती है।
اگر آپ ہمیں ریسٹرکٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس لائبلٹی اور انوینٹری بڑھ جاتی ہے. ہم نے جو لوگوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں وہ ایزیومڈ ایک سینیریو میں دینے ہوتے ہیں. تو دونوں سینیریو میں جو امپیکٹ وہ کافی زیادہ تھا. پھر ہم مین وائل حکومت سے ملے, ان سے بات کی. اس دوران یہ چیز ہمیں بتا دی گئی تھی کہ یہ جو ٹائمنگ ہے 8 بجے والی یہ پرماننٹ ہے. یہ اس آڑ میں یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا کہ ایران عراق جنگ میں ہے, لیکن ہمیں اس میٹنگز میں کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا اور اعلیٰ افسران کے ساتھ جب ڈیبیٹ ہوئی یورپ کے ساتھ چلنا ہے. جی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کے الاؤ نہیں کر سکتے. میں اس میں ایک چیز واضح کر دوں, کیونکہ ہم انٹیگریٹڈ ریٹیلر ہیں اور ہائی اینڈ مارکیٹس میں ہیں جہاں پہ سیاح آتے ہیں, جہاں پہ پوش مارکیٹیں ہیں, مالز ہیں, ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو ہم ان لمٹڈ ٹائمنگ کو کبھی بھی فیور نہیں کرتے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد اگر مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں تو پروڈکٹیو نہیں ہوتی, کاسٹ بڑھتی ہے, ریونیو نہیں آتا. تو ہم اس چیز سے تو متفق ہیں کہ کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. لیکن اب ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ 8 اور 9 اور 10 یا 11 کی بحث میں کون سا سوٹیبل ٹائم ہے جس کے اوپر یہ سارے چیزیں طے کر لی جائیں. اس سلسلے میں ہم انفارچونیٹلی دوبارہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. 9 بجے کا جو ٹائم دیا گیا یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ریسٹرکشنز ختم کر دی گئی ہیں, لیکن صرف چند بزنسز. لیکن آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے ٹائم؟ میرا خیال ہے کہ 10 اور 11 کے درمیان کوئی بھی ٹائم اگر سوٹیبل طے پا جائے کنسنسس. لیکن یہ سوال جو ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹیں اتنی جلدی بند ہوتی ہیں, اس پہ ذرا آپ رپلائی کریں تاکہ پھر میں اس کو آپ کو بڑی یہ آپ نے یونیک بات کی ہے. اگر دنیا کے تمام بڑے شہروں کی ہائی اینڈ مارکیٹ جہاں پہ ٹورسٹ ہے, جہاں پہ الیٹ کلاس ہے, جہاں پہ پبلک آتی ہے فیملیز کو لے کے ریکریشن کے نقطہ نظر سے, وہ کوئی بھی جلدی بند نہیں ہوتی. آپ آکسفورڈ اسٹریٹ چلے جائیں, بیجنگ لو چلے جائیں, آپ میرے ساتھ میسی ساگا چلے جائیں, آپ میرے ساتھ لنڈن چلے جائیں, مانچسٹر چلے جائیں, کہیں کسی ملک میں بھی آپ چلے جائیں, ٹرکی چلے جائیں, استقلال اسٹریٹ پہ چلے جائیں, مالوں میں چلے جائیں. یہ جو بات ہے یہ قصبوں میں, چھوٹے شہروں میں, علاقائی مارکیٹوں کی حد تک ہے. دوسری چیز یہ کہ یورپ کی جو ڈائنامکس ہیں بڑی ڈیفرنٹ ہیں. وہاں پہ کونسل ڈیسائیڈ کرتی ہے ٹائمنگ کو, اور کونسل ڈیفرنٹ لائسنس دیتی ہے. 24 آور لائسنس بھی ہے, لیٹ آور لائسنس بھی ہے, ارلی آور لائسنس بھی ہے. وہ بیلنس کرتے ہیں کمیونٹی کی نیڈ کو. اور میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات بتاؤں, پوری دنیا میں جہاں ایشین اور مسلم کمیونٹیز ہیں وہاں پہ ارلی آورز کے کلوئرز نہیں ہیں. اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو, آپ مسلمانوں کو دیر سے جانے کی عادت ہے, ان کو عادت, دیکھیں نا آپ کا ریلیجیس پرسپیکٹو بڑا ڈیفرنٹ ہے. لنڈن میں رات کو مغرب اور عشاء رات کو 10 11 بجے 12 بجے ہوتی ہے. گورے نے تو 6 بجے سو جانا ہے. اگر آپ نے 6 بجے سونا ہے تو آپ مغرب اور عشاء بھول چکے ہیں. تو وہاں کا اور مسلم معاشرے کا اور ایشین معاشرے کا بڑا ہی ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. عامر قریشی صاحب, ریسٹورنٹ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں 10-11 بجے بند کر دیا جاتا ہے, لوگ ہمارے پاس کھانا لینے آتے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں. میں خود دیکھتا ہوں لوگ سڑک کے اوپر زمین پہ بیٹھ کے فیملیز کھانا کھا رہی ہوتی ہیں, گاڑیاں بھی ان کی سٹارٹ ہیں. کوئی بچت حکومت کو ہوئی ہے پیٹرولیم کی, یا ریسٹورنٹس کو بند کرنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ریسٹورنٹس کی ٹائمنگز پورے پاکستان میں ڈسٹرب کی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے, اسپیشلی پنجاب میں. ان کو فائدہ کیا ہوا؟ یہ فائدہ شیئر کریں نا ہمارے ساتھ, ہمیں فیکٹس دیں, جیسے ابھی فیکٹس آپ نے بتائے ہیں, یہ ہمیں فیکٹ دینا کہ یہ ان کو فائدہ ہوا ہے. نیگیٹو ہوا ہے سارا, پازیٹیو کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا یہ جو کمپیئر کرتے ہیں نا, یہ کرتے ہیں یورپین USA بڑے ممالک کے مارکیٹ کے ساتھ. ہمارا وہ ریجن ہی نہیں ہے. ہم بیٹھے ہیں ادھر اپنے ریجن میں, ہمارے ریجن میں بتائیں نا کس ملک میں ٹائمنگ شارٹ ہے. یہاں پہ ایک کلچر ہوتا ہے, ایک سوسائٹی کا کلچر ہوتا ہے, اس کلچر کے مطابق بزنسز اڈاپٹ ہوتے ہیں. وہ کلچر ہمارا کیا, لیٹ ڈائننگ ہے. دنیا میں جہاں بھی ثقافتی کام چلتے ہیں, پاکستان ایک ٹورزم کمپنی ہے, کمپنی کے طور پہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں, یا دیکھیں کتنا پروموٹ کرتے ہیں ہم ٹورزم کو, تو ان کو ہم کیا دکھا رہے ہیں کہ ٹائمنگ جو سی ہماری شارٹ ہے. دوسری بات جو سی ہے نا, سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے کہ ٹائمنگس کہ جو پرابلم آ رہی ہے ریسٹورنٹ انڈسٹری میں پورے پاکستان میں, گورنمنٹ کو جب لگتا ہے کہ تیل سستا ہو گیا, یہ پرائسز کم کر دیتے ہیں, پھر مہنگی کر دیتے ہیں. لیکن کوئی ادارہ ایسا نہیں, کوئی کمیٹی, کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جب پرائسز 70-80 روپے یا جو بھی نیچے آتی ہے, جو ہماری الائیڈ
انڈسٹریز ہیں, چکن, میٹ, ویجیٹیبل, فروٹس, اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی ہے, اس میں سو مینی تھنگز انوالو ہیں. وہ پرائز جب انرجی کی پرائسز بڑھی, پیٹرول بڑھا, تو پرائسز بڑھ گئی. وہ والی مینیو پہ پرائز فکس ہے, وہ رات دن میں فوری چینج نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ کا کون سا ایک ادارہ ہے آپ مجھے بتائیں, میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں اس ادارے کا نام تو بتائیں ہمیں, کہ جب پرائز کم کرتے ہیں تو وہ جو پرائز اوپر گئی تھی ہماری انگریڈینٹس کی, وہ نیچے کب آئی ہے؟ وہ آتی نہیں ہے نیچے. اگر ایک 100 روپے کی چیز 125 پہ چلے گی انرجی کرائسس کی وجہ سے, اب گورنمنٹ کا دھیان اس طرف ہے ہی نہیں کہ وہ نیچے کیسے آئے گی. ٹھیک ہے, میں ذیشان صاحب سے اس کو جواب لے لوں, پھر آپ واپس آپ کو دکھاؤں گا. ذیشان رفیق صاحب, جی سنا آپ نے عامر قریشی صاحب کو, رانا طارق صاحب کو, حکومت جو ہے ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتی؟ پھر جو کمپیریزن بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اتنا جو ہے لوگوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے, تو ایک آپ کی حکومت کے بارے میں تو اکثر کہا جاتا ہے جی کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے تاجر فرینڈلی حکومت ہے, لیکن تاجر ہی آپ سے ناراض ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب. ملک صاحب, میں نے اپنے دونوں بھائیوں کی بات سنی ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جس طرح آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کچھ باتیں کی, ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں, جو بہت سارے سسٹمز ہیں جن کو بہتر کرنے کے لیے حکومت نے بہت ساری جو ہے نا وہ انیشیٹیوز لیے. آپ نے بات کا آغاز ہی کیا تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے ایک بڑی ایک مہم چلی تھی پورے پنجاب کے اندر, تو شروع میں اس کے اوپر بہت ساری تنقید ہونی شروع ہوئی تھی, لیکن جب وہ مکمل ہوئی, راستے کھلے ہوئے, تو ایون تاجر جو تھے انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ ان کے کاروبار بہتر ہوئے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی چیزیں آسان ہوئی ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے الٹیمیٹلی یہ جو بات کی جا رہی ہے نا, شاید اس کا شارٹ ٹرم جو ہے نا وہ کہیں کوئی نقصان ہو, لیکن لانگ ٹرم اس چیز کا نقصان نہیں ہوگا, نقصان لانگ ٹرم اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں, کنزیومرز جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جس شخص نے گھر سے کوئی چیز خریدنے جانا ہے, جس شخص نے گھر سے کوئی باہر کھانا کھانے جانا ہے, تو اسے معلوم ہے کہ یہ ٹائمنگ ہے, تو آہستہ آہستہ لوگ اس کے مطابق چیزیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بات کی گئی ویسٹ کی بھی, میں خود لندن رہا ہوں 10 سال, مجھے معلوم ہے وہاں پہ چیزوں کا. یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ آکسفورڈ اسٹریٹ رات دیر تک کھلی رہتی, بالکل نہیں کھلی رہتی. وہاں پہ لائسنسز بالکل دیے جاتے ہیں چند اسپیسیفک شعبوں کو, جہاں پہ جیسے فار ایگزامپل وہاں پہ ایسی شاپس جن کا 24 آور جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ 24 آور بھی کھلی ہوتی ہیں, لیکن جو جنرلی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ ذیشان صاحب ریسٹورنٹس کھلے ہوتے ہیں آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر بھی, ریسٹورنٹس کی ٹائمنگ علیحدہ ہے وہاں پہ, یہاں پہ بھی ریسٹورنٹس کی ٹائمنگ علیحدہ ہے. یہاں پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ریسٹورنٹس کی ٹائمنگ 11 بجے بند کر دیتے ہیں آج کل ریسٹورنٹس. دیکھیں 11 بجے ملک صاحب, میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہم نے دیکھیں دنیا کے اندر جو ایک ڈسپلن قائم کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. حکومت اگر ایک چیز لے کے آ رہی ہے, اور یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے تاجروں کے ساتھ ہم انگیج پہلے بھی کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے کسی کو کوئی تنگ نہیں کرنا کسی والے سے بھی, لیکن بنیادی چیز ہماری یہی ہے کہ ہم نے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ انگیج کر کے, تو جو ان کے معاملات ہیں ان کو سامنے لے کے ساتھ چلیں گے. دیکھیں ذیشان رفیق صاحب, اگر دبئی کے اندر بڑے بڑے مالز رات 10 بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں انڈیا کے اندر سری لنکا میں, آپ تھائی لینڈ میں, یہ بڑے بڑے مالز 10 بجے اور 11 بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں, اور ویکینڈ پہ 12 بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں, تو پاکستان میں مسئلہ کیا ہے؟ صاحب میں نے یہی عرض کیا ہے کہ دیکھیں اس میں جو اس وقت ٹائمنگ جو امپلیمنٹ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اوبویسلی ایک چیز کی گئی ہے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز تھے, ایک پیٹرول کا کرائسس پوری دنیا میں پیدا ہو گیا تھا, اکانومی کا ایک کرائسس پیدا ہو گیا تھا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی یہ کی گئی. تو میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں ذیشان صاحب, اس کا آپ کو نقصان ہوا ہے, آپ کی اکانومی کو, ذیشان صاحب آپ کی اکانومی کو نقصان ہوا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے ہیں, اس سے بزنس بہت نیچے آیا ہے, ٹیکس گورنمنٹ کا کم ہو جائے گا, ریونیو گورنمنٹ کے پاس نہیں رہے گا. ملک صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات شارٹ ٹرم میں چیزوں کا نقصان ضرور ہوتا ہے, لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ کلچر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا
کہ رات پوری جو چیزیں چلتی رہتی ہیں. دیکھیں اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ انرجی کا ضیاع کتنا ایک امپورٹنٹ فیچر ہے اس کے اندر. ہمارے جیسا ملک جو انرجی کے حوالے سے اسٹرگل کرتا رہا, ایک وقت تھا کہ ہمارے یہاں پہ شارٹیج آف انرجی تھی, اور آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی ہمارے پاس انرجی جو پرائسز ہیں وہ زیادہ ہیں. اب تو انرجی زیادہ کی آپ کو دینی چاہیے, دکانوں کو جلائیں, استعمال کریں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈسپلن قائم کرنا ہے. جب ڈسپلن قائم ہوگا تو یقین مانی کسی کا نقصان نہیں ہوگا. لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس ٹائم تک 11 بجے تک ریسٹورینٹس کھلے ہیں تو 11 بجے تک ہی لوگ آیا کریں گے. تو اس سے ایک ڈسپلن قائم ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی کا کوئی نقصان ہوگا. لیکن میں نشان صاحب اس میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ ریسٹورینٹ رات 11 بجے آپ کہتے ہیں اندر بیٹھنا بند کر دیں, لیکن ٹیک اوے کی شکل میں ریسٹورینٹ ساری رات چلتے ہیں. لاہور میں لوگ گاڑیاں لے کے ریسٹورینٹس کے باہر گاڑیوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اس سے آپ کا فیول کنزیوم ہوتا ہے, اس سے آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے, اور گورنمنٹ کو جو نقصان پہنچتا ہے اس سے, اس لیے کہ بجلی تو استعمال نہیں ہوگی ریسٹورینٹ کی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹیک اوے والا ایک فنامنا ہے یہ پہلے بھی موجود تھا, یہ ابھی نہیں, اس سے پہلے بھی موجود تھا. اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ریسٹورینٹس, بہت سارے ریسٹورینٹ 12 بجے بند ہو جایا کرتے تھے. کوئی اتنا زیادہ فرق اس میں نہیں آیا. آپ کو خود معلوم ہے کہ 12 بجے 90% ریسٹورینٹ جو تھے نا بند ہو جایا کرتے تھے اس سے پہلے بھی. تو ابھی بھی کوئی اتنا زیادہ فرق اس میں نہیں آیا. یہ ٹیک اوے والا جو فنامنا ہے یہ پہلے بھی موجود تھا, اب بھی اگر موجود ہے. لیکن دیکھیں میرا کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, انشاءاللہ ہم فردر ان کو انگیج کریں گے. بالکل گورنمنٹ کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ایسی چیز کرنی ہے جس سے کاروبار بھی چلے اور لوگوں کو اس میں بھی سہولت ملے, اور ایک ڈسپلن جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے. ہم نے قوم کو بھی بنانا ہے, ہم نے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. دیکھیں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کو کریڈٹ دینا چاہیے سب ہر طرف سے, کہ چیف منسٹر پنجاب نے سسٹمز بنائے ہیں, ادارے بنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں, اور ادارے ہم نے بنائے بھی ہیں جس سے تاکہ لوگ سسٹمز کے مطابق چلیں. ہر چیز جو ہے نا کہ نظام ہو, نظام کے مطابق چیزیں ہوں, بالکل مطلب کوئی نظام سے باہر چیزیں نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں ایک کمرشل بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ بجٹ میں تاجروں کے لیے, ذمہ داروں کے لیے, کاشتکاروں کے لیے ریلیف کتنا ہے, اس کا فائدہ کتنا ہوگا, لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. رانا طارق صاحب ذرا بریفلی بتائیے گا, جو بھی جو ہے ذیشان صاحب نے بات کی کہ سسٹم میں لانا چاہتی ہے حکومت, جو ہے وہ ریسٹرکشن نہیں کرنا چاہتی, لیکن لوگ خود بخود جب اویئر ہو جائیں گے کہ جناب دکان بند ہو جاتی ہے 9 بجے 10 بجے, تو لوگ اسی کے مطابق جلدی آ جایا کریں گے. پہلی بات یہ کہ ذیشان صاحب نے جو اپنا موقف دیا, میں اس پہ کمنٹس کرنے سے پہلے آپ کو یہ اطلاع دوں کہ یہ وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے. پنجاب تو صرف اس کی کمپلائنس کر رہا ہے, پنجاب اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے, اور باقی جو 3 صوبے ہیں جس میں سندھ ہے, بلوچستان ہے اور KP کے ہے, انہوں نے موجودہ نوٹیفیکیشن کے اوپر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکالا. اب وہاں پہ ریسٹرکشنز ختم ہو چکی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ ایک ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 1960s میں نا کوپن ہیگن اپنی مارکیٹ کو انہوں نے پیڈسٹرین کرنا تھا, تو 3 سال انہوں نے لوکل جو کمیونٹی تھی ان کے ساتھ کنسلٹیشن کی. 3 سال کے بعد جب انہوں نے اس کو پیڈسٹرین کیا نا تو 6 ٹائم ریونیو بڑھ گیا. اور یہ جو بات ہے نا کہ ٹائم لگتا ہے, لوگ چینج ہوتے ہیں, تو میں اس چیز کو مانتا ہوں ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ بھی کسی ٹائم کے مطابق اپنے آپ کو چینج کریں نا. اوور نائٹ نوٹیفیکیشن نہ نکالیں. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے اگر سال میں یا 6 مہینے میں چینج ہونا ہے تو آپ نے ایک دن. مزیدار صاحب میں ایک بات بتاؤں, میں نے اس نے ایک پیرا کے بندے سے پوچھا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن آپ کے ہاتھ میں ہے یہ تو سال پرانا ہے. اس نے کہا جی ہمیں کہا کہ اسی پہ عمل درآمد شروع کروا دیں. جی ایسے ہی ہے. دوسری بات ایک بڑی اہم ہے کہ ڈسپلن آپ نے جو طے کر لیا ہے وہ ڈسپلن کا کوئی کرائٹیریا ہوگا نا. آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ قوم کو صبح جلدی اٹھانے کے لیے 3 سیکٹر صرف بند کرنے ہیں, جوتا, کپڑا اور فوڈ, یہ بند کرنے ہیں. آپ نے سپورٹس کھول دی, آپ نے باقی چیزیں کھول دیں, اور آپ نے چھوٹی مارکیٹیں جو کہ ٹیکس کمپلائنٹ نہیں ہیں ان کو کھول دیا. گروسری کھول دی, بیکری کھول دی, جو سسٹم میں نہیں ہے, جو ٹیکس کمپلائنس نہیں دے رہی, اس کو کھول دیا. اور جو مارکیٹیں بڑی ہیں, جو لیٹ آورز کی مارکیٹیں, کیونکہ یہ مارکیٹوں کا بھی نا سیگمنٹیشن ہے. اب یہ ایسا نہیں کہ پاکستان کی ساری مارکیٹیں ساری رات کھلی رہتی ہیں. یہ آپ چھوٹے شہروں میں, ہول سیل کی مارکیٹوں میں, سبزی منڈی, فروٹ منڈی, باقی منڈیوں میں اگر جائیں تو یہ ارلی رائز
کے ساتھ کھلتی ہیں, سن رائز کے ساتھ کھلتی ہیں, سن سیٹ سے پہلے بند ہو جاتی ہیں. آپ کا بہت منیمل پورشن ہے, اور وہ ایریا اسپیسیفکلی پاکستان میں بھی لیٹ آورز کا ہے اور پوری دنیا میں بھی لیٹ آورز کا ہے. میں تو اس میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ انالیسز کر لیں کہ آپ کے اس ایکشن سے کیا لوگ گھروں میں جا کے سو گئے؟ کیا صبح زندگی جلدی سٹارٹ ہوگی؟ آج 4:40 پہ سورج نکلا ہے, تو کیا آپ نے 7 بجے سکول, 8 بجے دفتر اور بینک شروع کر دیے؟ آپ نے 3 بجے بند کر دیا؟ آپ نے ڈے لائف سیو کرنی ہے نا, آپ نے چینج کرنی ہے. آپ کس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جہاں کی بات کرتے ہیں وہاں کی اکانومی, وہاں کا ویدر, وہاں کی چیزیں دیکھو. ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے وہاں کا, جو کمانے والا وہ ایک نہیں ہے. وہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا میکنزم ڈیفرنٹ ہے, ویدر ڈیفرنٹ ہے, جو وہاں پہ سیلری کے اوپر بندہ کھڑا ہے اس کی کاسٹ ڈیفرنٹ ہے, اس 8 گھنٹے میں ریونیو ڈیفرنٹ ہے. یورپ میں 8 گھنٹے کا ریونیو پاکستان کے 24 گھنٹے کے ریونیو سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے بنانا ہے. اور پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ ان لمٹڈ کھول دیں. ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ 8, 9, 10, 11 اس کی جو بحث ہے, اس میں جو سوٹیبل ٹائم ہے اس کو کر لیں. دیکھیں ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں, یہ 30 جون اس وقت چل رہا ہے. پورے پاکستان میں جو نوٹیبل بزنسز ہیں سب کو FBR کے نوٹس ڈلے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا شارٹ فال ہے, آپ اس مد میں دے دیں, ایڈوانس میں دے دیں, سیل ٹیکس میں دے دیں, ود ہولڈنگ میں دے دیں. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے. ہم انہیں کہتے ہیں دکانیں کھلیں گی نہیں, بزنس چلے گا نہیں, تو آپ کے ٹارگٹ کیسے پورے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ٹیکس ریکوری ہے. DC سے میں بات کرتا ہوں کہ بھائی دکان کھلے گی میں ٹیکس دوں گا, وہ کہتے ہیں میرا مسئلہ ٹیکس ہے ہی نہیں, میرا مسئلہ تو 9 بجے کی امپلیمنٹیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. عامر قریشی صاحب, یہ جو ٹیک اوے کا بزنس ہے, ساری رات ریسٹورنٹ کھلے رہتے ہیں, یہ جو بات کر رہے تھے ذیشان صاحب کے, بڑے بڑے ریسٹورنٹ تو بند ہو جاتے ہیں 12 بجے تقریباً 11 بجے, یہ جو چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں؟ میں پہلے ذیشان بھائی کی بات بتاتا ہوں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا بھی ہوں, لیکن انہوں نے ابھی 2 باتیں کی ہیں کہ یہ جو وقتی طور پہ ٹائمنگس کی پرابلم کی ہے ہماری حکومت نے, تو اس میں وقتی طور پہ پرابلم ہے, بعد میں اس کے دور اندیش فائدے آئیں گے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ کے چیلنج سے, ایک فائدہ بتا دیں مجھے, 1 2 کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, یہ فائدہ لفظ بہت بڑا ہے نا, ایک فائدہ تو بتائیں کیا فائدہ ہوئے گا؟ نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ریسٹورنٹ کا نا آپ نے الگوریدم ایک سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے. فائن ڈائن ہوئے یا کوئی بھی کھانا ہوئے, آپ جب بھی کسی ریسٹورنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ جب آپ آرڈر کریں گے نا, اسے کم سے کم 45 منٹ لگتے ہیں کچن سے نکلتے ہوئے. تو اگر آپ ٹائمنگ 11 بجے کی اب کی ہے انہوں نے, اس کا مطلب ہے کہ نارملی ریسٹورنٹ میں 10 بجے کے بعد لوگ نہیں بٹھاتے گیسٹ کو, تو اس کا مطلب وہاں سے بھی نقصان شروع ہو گیا. تو ٹیک اوے جو ہے نا وہ تو ایک چلتا رہتا ہے چیز, ٹھیک ہے وہ ہے, لیکن جو ریسٹورنٹ کے اندر ہے نا, اب ملازم کو کیا پرابلم آ رہی ہے, ان کی شفٹ کے حساب سے سیلری ملتی ہے ان کو. جب ٹائمنگ شارٹ ہوئے گی تو اس کو سیلری نہیں ملنی ہے, وہ شفٹ نہیں بن سکی, وہ اب کدھر جائے گا, اس کا گھر روزگار کدھر جائے گا. تو آپ کے چینل کے توسط میں دوبارہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کرائسس آتے ہیں معاشرے میں, کرائسس مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. CM صاحب بڑا اچھا کام کر رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی جو ٹیم ہے, ان کو جو ایڈوائز کرتے ہیں, ان کی رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہے, ان کو R&D کی ضرورت ہے, رپورٹنگ ٹھیک نہیں ہے ان کی. اگر ان کو صحیح بتایا جائے تو میرا خیال ہے جب 11 بجے کی ہے اس کو 12 بجے کہیں گے, ان کو فائدہ کیا ہونا ہے؟ اکانومی کو فائدہ ہوئے گا, اکانومی ریسٹورنٹ چلیں گے. جو ریٹیل ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی کو پیسے میں کنورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پیسے میں کنورجن روک دی تو اس کا مطلب آپ نے پیچھے پروڈکٹیوٹی بھی سلو کرنی ہے. میں اگر منسٹر صاحب کی بات کو مان لوں اور لوگ 1 سال کے لیے عادی ہونے میں لگا دیں, کیونکہ انسان جلدی بدلتا نہیں ہے نا, عادتیں جلدی نہیں بدلتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1 سال کی پروڈکٹیوٹی کمپرومائز کر لی. آپ نے جو 6% پلس گروتھ ریٹ سیٹ کیا ہے اور اس ٹائمنگ کی وجہ سے آپ نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلے گئے ہیں, تو آپ اپنے ٹارگٹ ہی اچیو نہیں کر سکتے. بالکل. ذیشان رفیق صاحب, باقی صوبوں کا مسئلہ نہیں ہے کیا پنجاب میں یہ مسئلہ ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے پاس بزنس نہیں ہوگا تو ریونیو یقینی بات ہے کم ہوگا. 1 سال اگر گزرتا ہے انہی حالات میں عادی کرتے کرتے لوگوں کو, تو کیا کوئی درمیانی راستہ نکالنا نہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے, اگر تاجر کہتے ہیں جی 12 بجے, آپ کہتے ہیں 11 بجے کر لیتے ہیں. دوسرا, یہ بجٹ کے حوالے سے ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ بجٹ میں کسان بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, تاجر بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہی ہیں کہ بزنس چلے اور تاجر کے ساتھ ساتھ کسان کا فائدہ ہو. کیا ترجیحات ہیں حکومت کی؟
دیکھیں جی ملک صاحب، آپ نے جو دو چیزیں کہی ہیں، ایک تو میں اگر بجٹ کے حوالے سے بات کروں، اوبویسلی آپ کو معلوم ہے کہ جو پروونشل بجٹ کی ایک ڈومین ہوتی ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو اس کا بہت زیادہ فوکس جو ڈیولپمنٹ سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ میں اس پہ بھی جو ہے نا وہ بڑی ڈیٹیل بھی بات کر سکتا ہوں۔ ہمارے پاس جو ہمارے بہت سارے ملٹیپل انیشیٹوز ہیں اس سلسلے میں۔ اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں کسانوں کے حوالے سے، ہمارا یہ تیسرا بجٹ ہے ملک صاحب۔ جی جی ان 3 بجٹس کے اندر اگر آپ ایک کنٹینیوٹی دیکھیں چیزوں کی، وہ یہ ہے کہ بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ایگریکلچر کے حوالے سے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو پالیسیز تھیں، ان پالیسیز کے مطابق ہماری ایگریکلچر جو ہے نا، وہ ہمارا جو چھوٹا کسان ہے اس کو فائدہ پہنچا۔ وہ بہت سارے ایسے مسائل جو وہ اس میں پھنسا ہوتا تھا، اس سے نکل ٹھیک چکا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اس کی حقیقت۔ اب دیکھیں ایگریکلچر کے حوالے سے ہماری آلریڈی جو پالیسیز ہیں بڑی کلیئر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سب سے بڑا جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو کسان کارڈ جو سب سے پاپولر تھا کسانوں کے اندر، جو ہم نے شروع کیا تھا، اس کے جو چھوٹا کسان ہے، اصل میں دیکھیں ہم چھوٹے کسان کے اوپر فوکس عملی طور پہ کم ہوتا ہے، باتیں ضرور کی جاتی ہے، لیکن ہماری جو ایگریکلچر کی پالیسی ہے اس میں ہم نے چھوٹے کسان کے اوپر فوکس کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بارشیں انپریسیڈنٹڈ ہو گئیں، کوئی ایسی چیز ہو گئی جس کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوا، تو اس موقع پہ بھی حکومت نے کسانوں کا ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں اس حوالے سے تو بڑا کلیئر ہے، بڑی باتیں ہوئیں کہ جی گندم جو ہے نا اس کی کاشت کم ہوگی، لیکن گندم کی کاشت اس دفعہ ریکارڈ ہوئی۔ آٹے کی قیمتیں کوئی اس طریقے سے نہیں بڑھیں جس طریقے سے شاید لوگ فورسی کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی شارٹیج ہو جائے گی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایگریکلچر سیکٹر بڑا سموتھلی چل رہا ہے، اور اس میں بڑی جو ہے نا وہ سلولی جو اس میں گروتھ آ رہی، جو کہ ایک لانگ ٹرم گروتھ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ وہ آ بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے، اور آپ کو کہیں سے ہماری حکومت میں آپ کو کہیں پہ کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آئی کہ لوگوں نے کوئی احتجاج شروع کر دیے ہیں، کہ کسانوں نے آ کر روڈ بلاک کر دیے ہیں۔ بڑے بڑے جیسے میں نے کہا کہ مشکل اوقات بھی آئے، مشکل ڈیسیجن چیف منسٹر پنجاب نے لیے، لیکن ان ڈیسیجن سے لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ دیکھیں یہ تو میں بتا سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں اس کے بعد جو تاجروں کی آپ نے بات کی ہے، اوبویسلی اس میں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، اس میں جو ہماری فیڈرل کا بجٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ جو ہماری ٹیکس کے حوالے سے جو پالیسی ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ ہر طرف آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الٹیمیٹلی یہ ایک ایسی سائیکل ہے کہ ٹیکس کلیکشن ہوتی جائے گی تو لوگوں کو ریلیف ملتا جائے گا۔ ایکچولی یہ سائیکل چلتی اس طریقے سے ہی ہے۔ اگر ٹیکس کے حوالے سے کوئی ایسی شارٹیجز ہوئی ہیں، ایسی چیز ہوئی ہے، لیکن ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے ریکارڈ ٹیکس بھی کلیکٹ کیا ہے۔ ہم اپنی پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کا جو ہمارا PRA ہے اس نے ریکارڈ کلیکشن کی ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے، اور میں ایک چیز بڑی اہم بتاؤں آپ کو ملک صاحب، یہ میں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے بجٹ کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ، اور یہ میں ود فیکٹس اینڈ فگرز میں بات کر سکتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارے نظام حکومت کے اندر الحمدللہ جو ٹرانسپیرنسی کا عنصر ہے اس میں ہمیں ڈوئل بینیفٹ کیا مل رہا ہے۔ ایک، جب ہم اپنے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ جاتے ہیں اور ہم ٹینڈرنگ پروسیس جو ہمارا ہوتا ہے جی جی اس میں ہماری پریکورمنٹ کی وجہ سے، ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ہمارے بلینز سیو ہوتے ہیں، بلینز۔ لاسٹ 1.5 ایئر میں صرف میرے ڈپارٹمنٹ نے 80 بلین سیونگ کی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم اسی طرح سے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ کہ جہاں پہ ہم نے جو چیزیں لیز آؤٹ کرنی ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل مائنز اینڈ منرل ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کہاں مائنز اینڈ منرل ہمارا ڈپارٹمنٹ جو کہ 8-10 بلین سال کا وہ اس کی انکم ہوتی تھی، وہ کماتا تھا، وہی ہم نے کوئی ایڈیشنل نہیں کیا، ہم نے صرف ٹرانسپیرنسی سے وہ 42 بلین یا 44 بلین شاید اس سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ دیکھیں یہ ہے ہماری ایکچولی ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے جو کہ اس میں پیسے آ رہے ہیں اور ہم اس کو لگا رہے ہیں۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، دیکھیں میں ہمارے تاجر بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے ہر شہر کے اندر چیف منسٹر پنجاب کی بیوٹیفیکیشن سکیمز چل رہی ہیں، ہم بازاروں کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا، اور اس سے الٹیمیٹلی فائدہ ہونا ہے، اس سے آپ کے
लोगों को ये जो है लोग ज्यादा आएंगे वहां पे। हमने सीवेज के ड्रेनेज के मसाइल इसको 100% इसको हल कर रहे हैं। जहाँ पे लोग आ नहीं सकते थे बाजारों के अंदर क्योंकि वहाँ पानी खड़ा होता था, वहाँ पे गुजरने की जगह नहीं होती थी, आज वो चीजें बेहतर हो चुकी हैं बहुत ज्यादा। तो ये हमारी तरजीहात बड़ी वाज़ेह हैं कि हमने बड़े निचले लेवल पे लोगों को जो है ना वो उनको फायदे। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद, चूंकि प्रोग्राम बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहा है, राना साहब मैं चाहूंगा क्विकली आपको तजवीज़ दे दें कि क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को हमारे साथ बैठना चाहिए। ठीक है, जो आइडियल टाइमिंग है हर बिजनेस और सेक्टर के हिसाब से उसके साथ बैठ के उसकी विन विन सिचुएशन बनानी चाहिए। ठीक, मैं समझता हूँ जैसे जीशान साहब कह रहे हैं हम बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं और इन्होंने लिए भी हैं, हम उसके खुद चश्मदीद गवाह हैं, हमने चीज़ें देखी हैं, तो उसमें हम इनके साथ बैठना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने आखिर में बात की ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये पहली हुकूमत है जिसने इतना पैसा लगाया है, लेकिन मैं आपको बताऊं उसमें भी हमारी बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम डिफरेंट फोरम पे जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको इग्नोर कर दिया गया है, स्पेशली सर्वेज़ नहीं हुए, एनालिसिस नहीं हुए, और जो प्रोग्राम के डिज़ाइंस हैं, क्योंकि मेरी एसोसिएशन कराची टू पेशावर है और हम पंजाब में कम से कम 12-13 शहरों में इसको फेस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें टाइम दें, हम इनको एक प्रेजेंटेशन दें जिसके नतीजे में एक विन विन सिचुएशन मुझे शान साहब कह रहे हैं मैं आपके साथ बैठ के बातचीत बैठने को तैयार हूं, इनकी सारी तजावीज़ सुनूंगा। मैं आपके इस प्रोग्राम के बाद मैं आप नंबर लेके तो आपसे रब्ता करके मैं इंशाअल्लाह अपने भाइयों से बैठ के इनकी बात सुन के बिल्कुल हमने इनकी पूरी जो इनका फीडबैक होगा उसको हमने उसको पर इम्प्लीमेंट इंशाअल्लाह करेंगे, जो चीज़ें हम कर सकेंगे। आमिर कुछ आपकी तजवीज़। मैं दिशान भाई को, मैं बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दिशान भाई ने दिया। मैं दिशान भाई को एक रिक्वेस्ट है मेरी कि सिर्फ हमारी एसोसिएशन हम ये सुनना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने, इन्होंने जब ये फैसला किया लॉकडाउन टाइमिंग्स का रेस्टोरेंट के ऊपर, किस फैक्ट फिगर्स के ऊपर किया है वो शेयर तो करें हमारे साथ। हाँ मिल लें जी, निशान साहब को ऑफर करें, आए बैठे मिलके बात करें। हम तो अभी जाके मिल लेंगे। ठीक है निशान साहब, आप इनके साथ जो है वो इस बात पे तैयार है ना हुकूमत के? आप बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं अपने भाइयों के साथ बैठने को तैयार हूँ जी। चलें आप इनके साथ बैठे, फिर ये आपने ये बात अब याद रखनी है। जो है असल में बात तो ये है कि इस्लाह हो जाए, बेहतरी हो, और इसी में हम सब की बेहतरी है। पाकिस्तान बेहतर होगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे और ये हम सब की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। अगले जुमेरात 10:02 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।